बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुछ तवक्कुआत के मुताबिक और कुछ तवक्कुआत से हटकर ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं कि जिनकी रूह से हम ये कह सकते हैं अपनी ज़ाती ख्वाहिशात को एक तरफ रखते हुए किसी मुबालगे के बगैर कि इसराइल का आलमी मुहासरा शुरू हो गया है और इसराइल के लिए बुरी खबरों के दिन हैं, बल्कि बुरे दिन हैं। और अगरचे जैसा कि कुरान पाक में एक आयत से ये अंदाज़ा होता है कि इसराइल ख़त्म तो नहीं होगा, क़यामत तक ये रहेगा, लेकिन रहेगा वो पंजाबी मुहावरे के मुताबिक। वो क्या है मुहावरा कि बांके दिहाड़े बुरे दिन, इस तरह का कोई मुहावरा मुझे सही याद नहीं आ रहा। यानी एक ज़बूं हाली का शिकार रियासत के तौर पर रहेगा। इसमें वक्त लगेगा, इतनी जल्दी ये नहीं होगा, लेकिन शुरुआत हो गई है, शुरुआत हो गई है। और इस गज़ा पर जो बेईमाना मज़ालिम ढाए हैं उसके बाद से इसराइल को जो अंदर से नुकसान पहुंचा है वो तो अपनी जगह, लेकिन आलमी सतह पर इसराइल को जिन हालात का सामना है इसराइल ने कभी सोचा भी नहीं होगा। इस बारे में 2-3 खबरें हैं वो अर्ज़ करूँगा। और पाकिस्तान में इसराइल के टट्टू इमरान खान को एक और सज़ा मिलने वाली है। एक बहुत बड़ी भारी गवाही आ गई है और इस गवाही के बाद जो अंदाज़ा है वो ये है कि हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर इस शैतान खान को एक और बड़ी सज़ा सुना दी जाएगी। इसका अजानों वाला मिशन हकीम नूरुद्दीन सिरका वो तो नाकाम हो गया। अब ये टक्करें मारते रहें। पीटीआई को एक बात समझ लेनी चाहिए कि हालात इस हद तक तब्दील हो गए हैं कि इमरान खान हर आने वाले दिन के साथ पाकिस्तानी सियासत में गैर मुतल्लक होता जाएगा और पीटीआई का किरदार जो पहले ही सिकुड़ गया है वो मज़ीद सिकुड़ता चला जाएगा। नाज़रीन, इसराइल की तरफ आते हैं। मैंने कहा था एक प्रोग्राम में कि इसराइल के बुरे दिन आ गए हैं और अब वो हमें बुरे दिन वाज़ेह शक्ल में आते हुए नज़र आ रहे हैं। गज़ा पर जो कुछ उसने किया और आलम इस्लाम ने उस पर कोई रद्द अमल नहीं दिया, ये बात इसराइल के लिए बहुत हौसला अफजा थी। आपने देखा होगा कि कतर की इस्लामी कॉन्फ्रेंस में भी गज़ा के हवाले से खाना खाली रहा, तो इसराइल की हौसला अफजाई तो हुई। लेकिन यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जनूबी अमेरिका और दूसरे गैर मुस्लिम ममालिक में इसराइल के ख़िलाफ़ जो रद्द अमल आया वो अपने हुजम के एतबार से बहुत बड़ा था। और ये तारीख़ में, यानी तारीख़ से मुराद ये है कि वर्ल्ड वार 2 के बाद की जो तारीख़ है 1946-47 से लेकर अब तक जो 80 साल की तारीख़ बनती है, इसमें इसराइल को इतनी ज़्यादा, बल्कि इसका 10वां हिस्सा भी आलमी मुखालफत का सामना करना नहीं पड़ा था जितना अब सामना हुआ। और ट्रंप और नेतन्याहू की एक मुश्तरका प्लानिंग थी कि 2 कौमी 2 रियासती नज़रिए को ख़त्म कर दिया जाए। इसके लिए ट्रंप ने और नेतन्याहू ने जो इक़दामात किए वो सब आपके सामने हैं। किस तरह गज़ा में सफाई हो रही है, लोगों की जेनोसाइड हो रहा है, एथनिक क्लींसिंग हो रही है। एथनिक क्लींसिंग के सिरे से आबादी को ही ख़त्म किया जा रहा है, सारी की सारी आबादी को। तो वो 2 रियासती नज़रिए का ख़ात्मा थी। लेकिन यूरोप हम ठोंक कर सामने आया और उसने कहा कि हम 2 रियासती मंसूबा ख़त्म नहीं होने देंगे। पहले तो लातीनी यूरोप और लातीनी अमेरिका के मुल्क जैसे कि स्पेन है, पुर्तगाल है और दूसरे जनूबी अमेरिका के मुल्क हैं, ये सारा लातीनी इलाका है। यूरोप में भी और अमेरिका में भी इन मुल्कों ने कहा कि हम इस फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का ऐलान करते हैं। और कल जो बड़ा धमाका हुआ उसमें 3 बड़े मुल्क यानी बरतानिया, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने भी इस फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम कर लिया। ट्रंप को और नेतन्याहू को इससे जो बड़ा धचका लगा, नफसियाती शॉक लगा, वो अलग बात है। लेकिन तस्लीम करने का ऐलान का मतलब ये है कि अब फ़लस्तीन को गतरबूद करना इसराइल और अमेरिका के लिए थोड़ा मुश्किल होता चला जाएगा। एक तरफ ये सूरत हाल है, यानी अब इसराइल मनमानी जिस तरीके से वो करता आ रहा है उस तरीके से मनमानी नहीं करेगा। दूसरी तरफ क्या हुआ है, एक इसराइल के एक तरफ मोर्चा है शाम का, जहां इख़वानुल मुस्लिमीन के हामी अनासर हुकूमत में है, लेकिन वो हुकूमत इतनी कमज़ोर है कि वो इसराइल के किसी हमले का दिफा नहीं कर सकती। लेकिन अब क्या हुआ है, अब ये हुआ है कि तुर्की ने शाम की फ़ौज को तरबियत देना शुरू कर दी है। और अब जल्द ही ये ख़बर भी सामने आई है कि जल्द ही शाम की एयर फोर्स भी मुनज़्ज़म की जाएगी। यानी कि हम समझ सकते हैं कि 1-2 साल के अरसे में या इससे पहले या इसके कुछ बाद
شام کی اپنی فوج ہوگی، شام کی اپنی ایئر فورس ہوگی، شام کی اپنی نیوی ہوگی، اور شام کوئی آئسولیٹڈ ملک نہیں ہوگا، بلکہ اس کے عراق کے ساتھ بھی تعلقات ہوں گے، ترکی کے ساتھ بھی تعلقات ہوں گے، اور سعودی عرب کے ساتھ بھی تعلقات ہوں گے۔ ایک طرف یہ مورچہ بن رہا ہے جس کو ختم کرنے کے لیے اسرائیل بےتاب ہے، لیکن اس کو رستہ نہیں مل رہا۔ اسرائیل نے سوچا تھا کہ وہ شام کا جو جتنا جنوبی دروز علاقہ ہے، 50 میل چوڑا اور کوئی 150 میل لمبا علاقہ، یہ شام سے کاٹ کر اپنا فیوچر محفوظ کر لے گا، لیکن ترکی کے میدان میں آنے کے بعد اس کا یہ منصوبہ بھی ختم ہو گیا۔ اب تیسری طرف کیا ہوا ہے وہ بڑا دلچسپ ماجرا ہے۔ مصر میں السیسی الصہیونی کی حکومت ہے جو فرزند اسرائیل ہے، اس میں کسی کو شبہ نہیں، وہ نیتن یاہو سے بڑھ کر اسرائیل نواز ہے، لیکن مصر کی فوج تو بہرحال مسلمان ملک کی فوج ہے، چاہے اس میں بڑے بڑے ظالم جرنیل ہوں گے، لیکن ہے وہ مسلمان، بالکل ایسے جیسے پرویز مشرف اور بجو باجوہ پاکستان آرمی کے چیف رہے تھے۔ ان دونوں کی وفاداری کس ملک کے ساتھ تھی آپ جانتے ہیں، پاکستان کے ساتھ تو ان کی وفاداری نہیں تھی، لیکن ان کے چیف بننے کے باوجود پاکستان کی فوج تو پاکستان کی فوج رہی، پاکستان کی فوج تو تبدیل نہیں کر سکے یہ دونوں حضرات۔ اسی طرح مصر کی بھی ایک فوج ہے۔ اب وہاں کیا ہوا ہے اس کا میں آپ کو پس منظر بھی بتاتا ہوں، اور یہ بھی بتاتا ہوں کہ اس موو کا مقصد کیا ہے اور اسرائیل کے لیے یہ خطرہ کیسے بن سکتی ہے۔ موو یہ ہوئی ہے کہ آپ نے خبر پڑھی کہ نیتن یاہو نے امریکہ سے شکایت کی ہے کہ مصر نے اچانک سویز کے سینائی کے علاقے میں اپنی فوجی نفری میں اضافہ کر دیا ہے، اور ان کو بھاری ہتھیار بھی پہنچائے جا رہے ہیں اور مورچہ بندی بھی کی جا رہی ہے، اس کو روکا جائے کیونکہ یہ 79 کے معاہدے کے خلاف ہے۔ یعنی یہ خبر جو اس وقت کی خبر ہے وہ یہ ہے، لیکن اس کا پس منظر کیا یہ ہے کہ 1967 کی جنگ میں اسرائیل نے سویز سارے کا سارا قبضے میں کر لیا تھا۔ 1973 میں مصر نے حملہ کیا اور سویز کا ایک بڑا حصہ چھڑا لیا، جس کے بعد ایک معاہدہ 73 کا ہوا اور ایک معاہدہ 79 کا ہوا، 1979 کا۔ 73 کے معاہدے میں یہ طے ہوا کہ اسرائیل سینائی کا سارا علاقہ خالی کر دے گا کیونکہ یہ مصر کا ہے، لیکن اس کے آدھے حصے میں مصر کی فوج آ جا سکے گی، باقی آدھے حصے میں مصر کی فوج داخل نہیں ہوگی، کیونکہ اسرائیل کی سیکورٹی کے لیے یہ ضروری ہے کہ سینائی کا آدھا حصہ غیر فوجی رہے۔ یعنی یہ ایک بڑا ظلم تھا جو کیا گیا اور جو مصر نے قبول بھی کر لیا کہ مصر اپنے ہی ایک اہم صوبے، وہ سینائی ایک مصر کا صوبہ ہے جو افریقہ میں نہیں ہے بلکہ ایشیا میں ہے، اور ایشیا اور افریقہ کے مصر کو نہر سویز الگ الگ کرتی ہے۔ تو مصر اپنے ہی علاقے میں، اپنے ہی صوبے میں اپنی فوج نہیں رکھ سکتا، یہ 1973 کا معاہدہ تھا، یعنی آدھے سینائی میں رکھ سکتا تھا، آدھے سینائی میں نہیں رکھ سکتا تھا۔ پھر 79 کا معاہدہ ہوا، اس معاہدے میں یہ طے ہوا کہ مصر باقی سینائی میں بھی اپنی فوج رکھ سکتا ہے، باقی جو آدھا سینائی تھا وہاں بھی اپنی فوج رکھ سکتا ہے، لیکن اس فوج کی گنتی چند سو سے زیادہ نہیں ہوگی، 1000-1500 لگا لیں، اس سے زیادہ نہیں ہوگی، اور ان فوجیوں کے پاس بڑے ہتھیار نہیں ہوں گے، بس بندوق، کلاشنکوف، پسٹل، کچھ چھوٹا موٹا راکٹ، اس طرح کی چیزیں ہوں گی، اس سے زیادہ وہ ہتھیار نہیں رکھ سکیں گے کیونکہ اسرائیل کی سیکورٹی کے لیے ضروری ہے۔ یہ بھی ایک ظلم تھا کہ آپ کسی ایک ملک کو کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اپنی ایک علاقے میں اتنی تھوڑی فوج رکھے کہ وہ برائے نام ہو، ایک سمبولک اس کی پریزنس ہو، یعنی وہ کچھ کرنے کے قابل نہ ہو۔ تو یہ صورتحال تھی۔ اب اسرائیل دہائی دے رہا ہے کہ یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے، تو بھائی معاہدہ 1969 کا جو معاہدہ تھا، جو اوسلو کا معاہدہ تھا، اس کے تحت مغربی کنارہ آپ نے پورے کا پورا فلسطین کو دینا تھا، لیکن آپ نے مغربی کنارے کا 60% علاقہ اپنے قبضے میں کر لیا ہے اور بیت المقدس کو مغربی کنارے کی مسلمان آبادیوں سے کاٹ ڈالا ہے، اور غزہ کا جو حال کیا وہ تو کیا۔ تو کس معاہدے کی آپ بات کر رہے ہیں؟ تو ہوا یہ کہ مصر کی فوج نے یہ جو عالمی حالات پیدا ہوئے ہیں، اسرائیل کے خلاف نفرت پیدا ہوئی ہے، ٹرمپ انتظامیہ کی امریکی امور میں، عالمی امور میں جو گرفت ہے وہ کمزور بھی پڑ رہی ہے اور مذاق بھی بن رہی ہے۔ اس کے لیے تو بہت لمبا چوڑا الگ سے پروگرام کرنا پڑے گا کہ کس طرح بھارت سے لے کر پولینڈ تک، روس سے لے کر چین تک، پاکستان سے لے کر سعودی عرب تک امریکی ٹرمپ کی پالیسیاں ناکام ہو رہی ہے، اور امریکہ کو ایک تاریخی بے عزتی
سے دو چار کر رہی ہیں. یہ ٹرمپ صاحب جو ہے یہ اپنے طرز کے مختلف انداز کے وہی چیز ہیں جو روس نہیں سوویت یونین کے گورباچوف تھے. تو خیر یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن جو بھی عالمی حالات پیدا ہوئے اور غزہ کا مسئلہ، پھر اسلامی کانفرنس ہوگی، پھر سعودی عرب پاکستان کا ڈیفنس، یہ ساری چیزیں، شام میں تبدیلی آ گئی. اتنی ساری چیزوں کے بعد مصر کی فوج نے یہ سوچا کہ ہمیں اپنے علاقے پر کنٹرول بحال کرنا چاہیے، یعنی یہ معلوم ہونا چاہیے دنیا کو کہ سویز ہمارا علاقہ ہے. تو اس نے اچانک سے اپنی فوجی پریزنس جو تھی سینائی میں بڑھا دی ہے. وہاں کئی ہزار فوجی بھیج دیے ہیں. یہ اندازہ ابھی تک نہیں ہو رہا کہ کتنے فوجی ہیں، لیکن یہ معلوم ہو چکا ہے کہ جو مصر کے فوجی سینائی کے مختلف علاقوں میں، اسرائیل کے بارڈر کے نزدیکی علاقوں میں، بالکل بارڈر پر تو نہیں گئے لیکن بارڈر کے نزدیکی علاقوں میں جو فوجی گئے ہیں ان کی تعداد ہزاروں میں ہے، سینکڑوں میں نہیں ہے. اور ان کے پاس ٹینک بھی ہیں، ان کے پاس بختر بند گاڑیاں بھی ہیں، ان کے پاس میزائل کی بیٹریاں بھی ہیں، ان کے پاس بھاری توپ خانہ بھی ہے اور دوسرے ہتھیار بھی ہیں. اور وہ ہتھیار بھی ہے جو بنکروں کے اندر سے استعمال کیے جاتے ہیں، اور بنکر بھی وہ بنا رہے ہیں. اس کارروائی کا مقصد اسرائیل پر حملہ کرنا بالکل نہیں ہے. سیسی جب تک ہے اسرائیل پر حملے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن سارے آپریشن کا مطلب یہ ہے اسرائیل کو بھی بتانا اور امریکہ کو بھی بتانا اور دوسری دنیا کو بھی بتانا کہ سویز ہمارا علاقہ ہے. ہم اس علاقے میں جس طرح چاہیں موو کر سکتے ہیں، جہاں چاہیں جو تنصیب لگانا چاہیں لگا سکتے ہیں. یہ اس نے بتایا ہے. یہ تو ہے اب تک کا نقشہ. لیکن کل کو اگر رجیم چینج ہو جائے، جس کے امکانات موجود ہیں، مصر میں بے چینی بہت ہے، بہت زیادہ بے چینی ہے. جتنی بے چینی بنگلہ دیش میں تھی اس سے زیادہ ہے. جتنی بے چینی نیپال میں تھی اس سے تو کہیں زیادہ ہے. تو اگر مصر میں رجیم چینج ہو گئی اور چلیے کوئی بہت بڑا مجاہد نہ صحیح، کوئی انوار السادات جیسا ہی آدمی آ گیا تو کیا بنے گا؟ یعنی اسرائیل سیسی سے کوئی خطرہ محسوس نہیں کر رہا. اسرائیل نے جو امریکہ سے شکایت لگائی ہے اس کے پیچھے یہ پریشانی ہے کہ یہ سٹیٹس اگر آ گیا سینائی میں مصری فوج کا، تو کل کو اگر قاہرہ میں کوئی رجیم چینج ہو جاتا ہے تو پھر اسرائیل کا کیا بنے گا؟ پھر اسرائیل کو کون بچائے گا؟ چوتھی طرف آ جائیے. کل کے پروگرام میں میں نے کہا تھا کہ پاکستان ایک ملٹری بیس بنائے گا، 2 ملٹری بیسز بنائے گا. سعودی عرب میں ایک بیس ہوگی شمال میں نے یہ کہا تھا. تو یہ کل کے پروگرام میں میں نے کہا. کل شام کو یہ خبر آئی کہ سعودی عرب کے شمال میں جو الجوف کا ایئر بیس ہے وہاں پاکستانی ایئر فورس اسٹیشن ہوگی. یعنی وہ میری خبر درست نکلی اور اسٹیشن ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ ملٹری ایئر بیس جو اسرائیل کے بارڈر کے زیادہ دور نہیں ہے، اس کی لوکیشن میں آپ کو بتاتا ہوں، نقشہ بھی آپ دیکھ لیں گے. تو اس کو تعمیر نو ہوگی. اس بیس کے ارد گرد کھدائی ہوگی اور اسے اس طرح بنایا جائے گا کہ اسرائیل اگر اس بیس پر حملہ کرے تو بیس کا کوئی نقصان نہ ہو. اوپن ایئر بیس کو تو اسرائیل منٹوں میں تباہ کر دیتا ہے، یہ آپ سب جانتے ہیں. یہ بیس ہے ایسے علاقے میں جو الجوف کا صوبہ ہے، سعودی عرب کا شمالی، سب سے زیادہ شمالی صوبہ، جس کے ایک طرف عراق ہے، دوسری طرف اردن ہے. اردن کا چھوٹا سا علاقہ ہے، اس کے بعد اسرائیل کا بارڈر شروع ہو جاتا ہے. اس بیس کا مطلب کیا ہے؟ یہاں پاکستانی فوج ایئر فورس اسٹیشن کیوں ہو رہی ہے؟ سیدھی سی بات ہے کہ سعودی عرب کو بھی تھریٹ ہے کہ اسرائیل مستقبل میں، کیونکہ اب تو اسرائیل نے اپنی پوری ہسٹری میں پہلی بار گریٹر اسرائیل کے نقشے سرکاری سطح پر جاری کرنا شروع کر دیں گے. اور سرکاری سطح پر جاری کیے گئے اس نقشے میں مدینہ شریف تک کا علاقہ جو ہے وہ گریٹر اسرائیل کا حصہ ہے. اس کا مطلب ہے کہ سعودی عرب آنے والے دنوں میں اسرائیلی حملے کا خطرہ محسوس کر رہا ہے. تو یہ اس کی ایک پیش بندی ہوگی. دوسرا اس کا پاکستان سے بھی تعلق ہے. پاکستان کے ساتھ چائنا کا جو معاملہ ہوا وہ ایک دلچسپ موضوع ہے، اور اس کی مثال آپ یوں دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے وہ ایک جیومیٹری کا مسئلہ ہوتا ہے نا کہ 3 دائرے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے. تو جو بیچ والا دائرہ ہوتا ہے نا اس کا تعلق دونوں دائروں سے ہوتا ہے. ایسا سمجھ لیجیے کہ چین ایک دائرہ ہے، ایک دائرہ پاکستان ہے، ایک دائرہ سعودی عرب ہے. پاکستان کا دائرہ آدھا چین میں ہے، آدھا سعودی عرب میں ہے.
تو بالواسطہ طریقے سے سعودی عرب جو ہے وہ چین کا اتحادی بھی بن گیا، بالواسطہ طریقے سے، یعنی پاکستان چین کا اتحادی ہے، ادھر پاکستان سعودی عرب کا اتحادی ہے۔ ایسے ہی سمجھ لیں جیسے کوئی رشتہ داری ہو کہ ایک بڑا افسر ہے، اس کا ایک بیٹا ایک فوجی کے گھر جرنیل کے گھر بیاہ ہوا ہے، دوسرا بیٹا کسی جج کا داماد ہے، ٹھیک ہے۔ اب جج اور جرنیل میں آپس میں کوئی رشتہ داری نہیں ہے، لیکن اس تیسرے رشتے کی وجہ سے جج اور جرنیل دونوں انڈائریکٹ طریقے سے رشتہ دار بن گئے۔ تو سعودی عرب چین کا اتحادی نہیں ہے، چین جو ہے وہ سعودی عرب کا اتحادی نہیں ہے، لیکن پاکستان چین کا اتحادی ہے، دوسری طرف پاکستان سعودی عرب کا بہت بڑے پیمانے پر اتحادی ہو گیا۔ تو انڈائریکٹ سعودی عرب اور چین دونوں ایک دوسرے کے قریب آ گئے، ویسے بھی ان کے درمیان قربت تھی۔ تو اس تناظر میں یہ خطرہ ہے کہ اسرائیل پاکستان کا ایٹمی پروگرام تباہ کرنے کے لیے حملہ کر سکتا ہے۔ تو یہ اس کی پیش بندی ہو گئی، سمجھ گئے نا آپ کے الجوف ایئرپورٹ پر پاکستان ایئر فورس کی موجودگی کا مطلب کیا ہے؟ دو مطلب ہیں اس کے۔ ایک تو اگر اسرائیل وہاں پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی کرنا چاہتا ہے تو الجوف کے ذریعے پاکستان کو پیشگی اس کا پتہ چل جائے گا، اور دوسری یہ ہے کہ پھر پاکستان کو پریمپٹ کرنے کے لیے اسلام آباد سے میزائل چلانے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ یہ میزائل الجوف سے چلے گا، جس سے 200-250 کلومیٹر کی دوری پر اسرائیل واقع ہے۔ ویسے تو سعودی عرب سے چند کلومیٹر کی دوری پر ہے، میں نے کل کہا تھا نا ایلات کی بندرگاہ وہ سعودی ساحل سے چند کلومیٹر دور ہے۔ یہ ایک بڑی پیش بندی تو ہوئی، لیکن یہ اسرائیل کا چوتھی طرف سے گھیراؤ ہے۔ ایک گھیراؤ شام کی طرف سے ہو گیا، ایک گھیراؤ مصر کی طرف سے ہو گیا، شام اور ترکی کی طرف سے، دوسرا تیسرا یہ ہو گیا، تیسرا سعودی عرب اور پاکستان کی طرف سے ہو گیا، چوتھا گھیراؤ جو عالمی سطح پر ہو رہا ہے۔ اب تھوڑا سا میں ذکر کر دوں کہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اسرائیل بہت جلد ختم ہو جائے گا، میرا خیال ہے اسرائیل کا خاتمہ ممکن نہیں ہے۔ اسرائیل ختم نہیں ہوگا، لیکن اگر مصر یا ترکی میں رجیم چینج ہو جاتا ہے اور وہاں ان دو طاقتور ملکوں کے ساتھ اسرائیل کی جنگ ہو جاتی ہے تو یہ جنگ فیصلہ کن ہوگی، جس میں اسرائیل سکڑ جائے گا، سمٹ جائے گا، اس کی طاقت، اس کا دبدبہ، اس کی شان و شوکت ختم ہو جائے گی۔ یہ موجود رہے گا لیکن ایک کمزور ملک کے طور پر، اور پھر اسی حالت میں قرآنی فرمان کے مطابق قیامت آ جائے گی، کیونکہ قرآن پاک میں لکھا ہے کہ قیامت کے سے پہلے ہم ساری دنیا کے یہودیوں کو اکٹھا کریں گے اور پھر وہیں سے ان کا حشر ہوگا، یعنی یوم حشر برپا ہو جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ پھر وہ اکٹھے ہی رہیں گے اور اکٹھی حالت میں ان کا حشر ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل یا تو بالکل ختم نہیں ہوگا، سکڑ جائے گا، سمٹ جائے گا، یا پھر ایسے حالات پیدا ہو جائیں گے کہ یہ ایک قسم کا کیمپ بن جائے گا جس میں ساری دنیا کے یہودی آ کر پناہ گزین ہوں گے، لیکن کسی کے خلاف ایڈونچر نہیں کر سکیں گے۔ اس پر مزید بڑی لمبی چوڑی بات کرنے کے لیے پوائنٹس موجود ہیں، لیکن میں تھوڑا سا ذکر کرتا ہوں عمران خان کا۔ عمران خان وہ ہستی ہے جس نے غزہ کے قتل عام پر ایک لفظ نہیں کہا، جس نے قطر پر حملے پر ایک لفظ نہیں کہا، جس نے پاکستان سعودی عرب کے دفاعی معاہدے پر کوئی لفظ نہیں کہا۔ اس کی جو بنیاد ہے قادیانی، یہودی اور راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ کی، تینوں کی تثلیث جو ہے، اس تثلیث کی پیداوار ہے عمران خان۔ تو اس عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس میں ان کے ملٹری سیکریٹری اس وقت کے بریگیڈر محمد احمد کا بیان توشہ خانہ کیس میں ریکارڈ ہو گیا ہے، وہ آپ نے پڑھ لیا ہے، اخبارات میں چھپا ہے، ٹی وی پر چلا ہے کہ جناب اس نے پتہ نہیں کتنے 7.5 کروڑ کا جو توشہ خانہ کا مال چوری کیا تھا، اس کے لیے اس نے بریگیڈر صاحب کو حکم دیا تھا کہ یہ مال توشہ خانہ میں نہیں جائے گا بلکہ میرے گھر میں جائے گا۔ پھر اس نے زبردستی 7.5 کروڑ والے مال کی قیمت پتہ نہیں 60 لاکھ لگوائی ہے، 59 لاکھ لگوائی، اور پھر اس میں سے بھی 29 لاکھ دے کر باقی سارے اس چور نے ہڑپ کر لیے۔ تو یہ گواہی بہت بڑی گواہی ہے اور یہ فیصلہ کن گواہی ہے، یہ وہ گواہی ہے جس کا توڑ پی ٹی آئی نہیں کر سکتی۔ تو اطلاع یہ ہے کہ اس ہفتے یا 10 دن کے میکسیمم 10 دن کے اندر عمران خان کو ایک اور بڑی سزا سنا دی جائے گی۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔